Winita ubawaya ka juan kare. Spini mawaya ka juan kare. Aw murada azan benete mawajna. Badu tame khawaya ka juan kare. मेरे पाकिस्तानियों, अभी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं आगाज करूंगा मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन मुझे फरूख हबीब ने कहा कि अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो जरा पहले उसका जवाब दूं, फिर आपसे दिल की बातें करता हूं। अभी कुछ देर पहले वो जालसाजी में रंगे हाथों पकड़ी जाने वाली मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, उसने बात की है। अब कौन कौन से झूठ और कौन कौन सी जालसाजी का जिक्र किया जाए। मेरे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। मैं अपने बाप के साथ रहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, बेटी कहती है बाप के साथ रहती हूँ, बाप कहता है बच्चों से पूछो, बच्चे कहते हैं दादा से पूछो, और दादा किधर? कब्र में। फिर सुप्रीम कोर्ट में कतरी खत आ जाता है। कतरी खत के बाद ये इंकिशाफ होता है कि ऊंटों पे पैसे लाख के बाहर गए हैं, उससे जायदादें बनाई है। मेरे पाकिस्तानियों, पहले कहा जाता है कि 1 रुपया नहीं है हमारे पास, और फिर इसकी भी जायदादें निकल आ जाती है। आज तक जो मफरूर और इश्तिहारी झूठा पकोड़ा नवाज शरीफ लंदन बैठा हुआ है, उन्हीं जायदादों के ऊपर तो केस चला था, आज वहां पे कैसे रह रहे हैं आप। मेरे पाकिस्तानियों, सिर्फ ये एक खातून नहीं, नवाज शरीफ नहीं, पूरा टब्बर ही चोर है। इस वक्त नवाज शरीफ मफरूर इश्तिहारी, दोनों बेटे इश्तिहारी, समदी इसाकदार इश्तिहारी, फिर जो भतीजा इश्तिहारी और शहबाज शरीफ का दामाद अली इमरान इश्तिहारी, और ये मुल्क बदलने निकले हैं, ये मुल्क के ऊपर बात करते हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे अहम बात करने के लिए आया हूं। 7 मार्च को पाकिस्तान को एक मरासला मिलता है। मरासले में जो लिखा होता है, सुनिए गौर से इसको। मरासले में लिखा होता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को मुआफ किया जा सकता है, माफी मिल सकती है। लेकिन अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम हुई तो संगीन नताइज की धमकी दी गई, और आपके लीडर इमरान खान की जान को खतरा है। मेरे पाकिस्तानियों, अब हम सब सवाल करते हैं कि अदम एतमाद अपोजिशन की पार्टियां कब लेके आई? तो 7 मार्च को बैरूनी ताकतों को किस तरह इल्म हो जाता है और वो एक मरासला भेज देते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जो रिजीम चेंज का आजकल आप सुन रहे हैं, ये बैरूनी ताकतें और उनके अंदरूनी मोहरे, जब आप उनकी गुलामी नहीं करते, जब आप खुददारी की बात करते हैं, जब आजाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, तो आपके खिलाफ साजिशें बुनना शुरू हो जाती है।
تو میں آج سوال کرتا ہوں کہ عمران خان نے ایسا کیا کہا تھا؟ عمران خان نے یہ کہا کہ 80,000 میرے پاکستانی اس جنگ میں شہید ہوئے، 7,000 میرے سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے، دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ میں اپنے مزید پاکستانیوں کو اس کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ عمران خان سے سوال ہوا کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے؟ تو آپ کی لیڈر کا جواب تھا اڈے دینے سے انکار اور ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار۔ میرے پاکستانیوں، یہاں پہ شہباز شریف، حمزہ اس کا بیٹا، یہ سارے روزانہ ٹی وی پہ آ کے بے شرمی سے ایک بات کرتے ہیں، سنیے اس بات کو غور سے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی؟ وہ بے شرم آدمی، میرے پاکستانی شہید ہو رہے تھے، جب اڈے دیے گئے ہمارے یہاں سے جنازے نکلنا شروع ہوئے، عمران خان نے اس لیے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا کہ کوئی اور شہید نہ ہو۔ لیکن عمران خان کہتا ہے قوم کے خودداری، قوم کی خودداری۔ وہ بے شرم شہباز شریف کہتا ہے کیا قوم ہے بھکاری۔ میرے پاکستانیوں، یہ خود بھکاری ہے، غلام ہے۔ میں تو ان کو اتنا کہوں گا کہ ظلم سہنے کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے؟ بزدلو، تم تو بغاوت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیونکہ ان کی لندن میں جائیدادیں ہیں، امریکہ میں جائیدادیں ہیں، حرام کا پیسہ ان کا باہر پڑا ہوا ہے، اس لیے یہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تو دور کی بات، ان کو جو بھی حکم ملتا ہے وہ کہتے تھے ڈو مور، اور یہ اپنے پاکستانیوں کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ اب دوسری چیز پہ جو ان کو گلا ہے، سنیے کہ ڈرون حملوں کے اوپر، پہلے تو یہ سنیے کہ 400 ڈرون حملے ہوئے تھے زرداری اور نواز شریف کے دور میں۔ کتنی ڈرون حملے ہوئے تھے؟ 400۔ عمران خان کے دور میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا، بلکہ عمران خان نے یہاں تک کہا کہ میں اپنی ایئر فورس کو کہتا ہوں کہ اگر ڈرون نظر آ جائے تو اس کو گرا دو۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ سب کو گواہ ہے، میں صرف 2 حوالے دیتا ہوں ڈرون حملے۔ باجوڑ میں ایک مدرسے پہ ڈرون حملہ ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ 72 بچے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے گوشت کے لتڑے اڑے تھے۔ ہم ڈرون کے خلاف دھرنا دے رہے تھے حیدرآباد میں، وہاں پہ ایک معصوم بچی ویل چیئر پہ، اس کو سٹیج پہ کنٹینر پہ لایا گیا۔ وہ معصوم بچی جب اس کو سٹیج پہ لایا گیا، میرے پاکستانیوں سنیے، آپ کو تب احساس ہوگا جب آپ فیل کرو اس کو، بھگتو اس کو۔ آپ دور سے دیکھ رہے ہو، میرے پاکستانیوں، اس معصوم بچی کو جب ویل چیئر پہ سٹیج پہ لایا گیا اور وہ ہم سے ڈرنے سے بات کرنے لگی، تو اس کے ڈرون حملے میں دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی، اس کے والدین شہید ہو گئے تھے، اس کے دادا دادی شہید ہو گئی تھی، بہن بھائی شہید ہو گئے تھے، ایک بچی بچی تھی اور اس کے ٹانگیں ضائع ہو چکی تھی۔ عمران خان نے ان معصوموں کے حوالے سے کہا کہ اگر آپ آزاد ملک ہو تو اپنی فضائی اور زمینی سرحدوں کا تحفظ ہم نے کرنا ہے، کسی کو اجازت نہیں دینا کہ آپ ہمارے ملک کی سرحدوں کی پامالی کرو اور میرے پاکستان کے بچوں کو شہید کرو۔ اس طرح لوگوں کے جنازے اٹھے، لیکن بے شرموں کو کیا پتا۔ میں حوالہ دیتا ہوں، امریکہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ میں CIA کا ڈائریکٹر حسین حقانی جو غدار وطن ہے، وہ
اور آصف علی زرداری اس میٹنگ میں ہوتے ہیں. سی آئی اے والے جو کہ پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں تو سی آئی اے والے پوچھتے ہیں کہ ڈرون کے حوالے سے تو بڑا میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے, تو یہ جو فرزند زرداری پرچی چیئرمین اس کے ابو کہتے ہیں کہ مارو اور مارو, فکر نہ کرو میں سنبھال لوں گا. اور تیسرا سنیے میرے پاکستانیوں, تیسرا عمران خان نے یورپین یونین سے سوال کیا. عمران خان نے یورپین یونین سے سوال کیا کہ آپ جو ہمیں خط لکھ کی ڈکٹیشن دینے کی کوشش کرتے ہو, کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ جو آپ کہو گے ہم وہ کریں گے؟ کیا آپ نے انڈیا کو خط لکھ کے پوچھا کہ کشمیر میں وہ کشمیریوں کے اوپر کیوں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالا ہے؟ تو اس پہ فضل الرحمان جو دین کے نام پہ سیاست کرتا ہے, دین کے نام پہ سیاست کرتا ہے میرے پاکستانیوں, اس کی جماعت نے سینٹ میں قرارداد جمع کی عمران خان کے خلاف اور پوچھا کہ کیا ضرورت ہے یورپین یونین کو یہ کہنے کی کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ میرے پاکستانیوں یہ بے شرم لوگ ہیں. 3-4 چیزیں ہوئی جس کے بعد عمران خان کے خلاف سازشوں کا جال بنا کیا, اور میں آپ سے سوال کروں گا, آپ کا جواب بتائے گا, اسلامو فوبیا کے خلاف کس نے آواز اٹھائی؟ کس نے آواز اٹھائی؟ صرف آواز نہیں اٹھائی, جو اربعہ مسلمانوں کی گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے دل آزاری ہوتی تھی اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ, لیکن کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. میرا تو سر فخر سے بلند ہوا کہ جب ترکی کا صدر, ملیشیا کا مہاتیر محمد, ترکی کا طیب اردوغان, وہ سارے آپ کے وزیر اعظم عمران خان کو گلے لگانے لگے کہ آپ نے اسلام کا پاکستان کا مقدمہ لڑا, آپ نے اربعہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑا. میرے پاکستانیوں, اور اب دنیا میں قرارداد منظور ہو گئی اقوام متحدہ میں کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا. پوری دنیا کے مسلمان خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان کی وجہ سے یہ ہوا. دوسرا میرا سوال ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار کس کی تھی؟ یورپین یونین سے جرأت سوال کس نے کیا؟ تو میرے پاکستانیوں, جب آپ قومی غیرت کی بات کرو گے, جب آپ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرو گے, جب خودداری اور خود مختاری کی بات کرو گے, تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. کیا آپ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا لڑو گے؟ لڑ سکتے ہو, کڑے رہو گے, کڑے رہو گے. حوصلہ ہے, حوصلہ ہے, ہمت ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ کی لیڈر نے بھی دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کوئی بیرونی طاقت نہیں. اور یہ بھی شرمی سنیے کہ جب یہ چیزیں ہوئی تو بیرونی طاقتوں نے تو جال بن لیا, لیکن یہاں پہ اندرونی سطح پہ ان کو مہرے دستیاب تھے, غدار دستیاب تھے. 20 ارب روپے لگا کے آپ کے ملک کی حکومت بدلنے کا خواب دیکھ رہے تھے, تو سوچو کل کو 50 ارب لگا کے آپ کے ملک کو ہی بیچ دیں گے. میرے پاکستانیوں, یہ پہلی دفعہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلیاں توڑی. اور کیوں توڑی؟ بیرونی سازشوں کو بھی نقاب کیا, یہ مہرے بھی نقاب ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے, کبھی چہرے نقابوں میں سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر. تمام کردار آپ نے بھی نقاب کر دیے. عمران خان نے اسمبلیاں توڑی اور اعلان کیا کہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ
امریکہ یا بیرونی طاقتیں نہیں، پاکستان کے عوام کریں گے. عوام میں جاؤ، الیکشن لڑو، عوام فیصلہ سنائے گی. لیکن جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے تو سنیے میرے پاکستانیوں، پہلی دفعہ ہے کہ حکومت اپنی حکومت خود گرا دی، اسمبلیاں توڑ دی، وزراء خوش ہے، ایم این ایز خوش ہے، لیکن وہ دوسرے جو منہ لٹکا ہوا ہے وہ اپوزیشن کا ہے. اب کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب عوام میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو میرے پاکستانیوں، آپ سب الیکشن کی تیاری کرو. الیکشن کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ تو ہم جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ خود عوام اپنے ووٹ سے انشاءاللہ کریں گے اور کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے. میں دو باتیں اور کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے پاکستانیوں، وہ جو بیرونی سازشیں تو ہے ہی، لیکن آپ سب کو یاد ہے کہ انڈیا نے بھی پاکستان کے خلاف سازشیں بنی تھی، اور اس میں نواز شریف اور ان کے حواریوں کا کیا کردار تھا. میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میڈیا والے خود یہ سوال ان سے کرے کہ لندن میں سابق نااہل وزیر اعظم پگوڑا نواز شریف کی کس سے ملاقات ہوئی تھی، اور ان ملاقاتوں میں کن دو ایجنڈوں پہ اتفاق ہوا تھا؟ کیا وہ ملاقاتیں پاکستان دشمن عناصر سے نہیں تھی؟ کیا ان دو ملاقاتوں میں پاکستان کے خلاف سازشیں نہیں بنی گئی؟ آپ ان سوالوں کے جواب دیں. اور باقی یہ جو ابھی اسی وقت جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو جو پرچی لہرا کے ایک بندہ آیا ہوا ہے، وہ بھی پریس کانفرنس کر کے پڑھ کے مار رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت گرائی. تو بے شرمو، سپریم کورٹ میں کیا کر رہے ہو؟ آج میرے پاکستانیوں، اب اس کی جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تو اس کی کام پہ بھی ٹانگ رہی تھی. دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر تفسیریں نہیں کرے، کیونکہ بندہ بات کرے تو کسی ایسے شخص کے اوپر کرے کہ تھوڑا سا سیریس ہو. وہ تو خود کو خود ہی سیریس نہیں لیتا. میں ایک شعر کر کے اس سے آگے گزر جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی رٹا یار، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. میرے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے اہم جماعت، وفاق کی جماعت جو تمام صوبوں کو متحد کرتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف اور لیڈر عمران خان ہے. آپ نے دیکھا آزاد کشمیر میں 2/3 سے ہم نے الیکشن جیتا، گلگت بلتستان میں ہم نے 2/3 سے اکثریت جیتا. اور کب جیتا سنیے؟ اس وقت عمران خان ملک کے وزیر اعظم تھے اور کمپین میں شرکت نہیں کی. عمران خان کے سپاہی الیکشن کمپین کر رہے تھے. اب عمران خان خود میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سندھ میں بھی عمران خان کی حکومت ہوگی، بلوچستان میں بھی ہوگی، پنجاب میں بھی ہوگی، خیبر پختونخوا میں بھی ہوگی، وفاق میں بھی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے پاکستانیوں، الیکشن کی تیاری کرو اور ان سازش عناصر کو پہچانو. انشاءاللہ 88 دن بعد ملک میں انتخابات ہوں گے، اور جب آپ کا لیڈر عمران خان 2/3 اکثریت لے کے آئے گا تو ابھی تک ہم سنگل ڈبل لے رہے تھے، پھر پاور پلے لیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ.
اور جہاں پہ ہم نے اپنے منصوبے چھوڑ کے گئے تھے انشاءاللہ اس کو ایک نئے انداز کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک عزم ہم نے کرنا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کی کال پہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. تیار ہو آپ؟ تیار ہو؟ عمران خان کو 2 تہائی اکثریت دلواؤ گے؟ ان غداروں کو بگاؤ گے؟ ان لٹیروں کو شکست دو گے؟ انشاءاللہ ہم مل کر ان لٹیروں کو شکست دیں گے اور پاکستان کے اداروں کو مضبوط بنائیں گے. اسی طرح اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کریں گے. انشاءاللہ نیا پاکستان خواب نہیں حقیقت ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح عالم اسلام کی ترجمانی عمران خان کرتے رہیں گے. اسی طرح آزاد خارجہ پالیسی کو آگے لے کر جائیں گے. قومی غیرت، آزاد خارجہ پالیسی، خود مختاری اور خودداری پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. عمران خان صاحب نے اس کو